अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। सूरह आल इमरान आयत 1 अलिफ लाम मीम। ये सूरह अलिफ लाम मीम है। हरूफ मुक़त्तात अल बकरा का आगाज भी इन्हीं हरूफ से हुआ। इसकी वजह मायनों के एतबार से दोनों सूरतें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। और ये पैगाम भी है अलिफ लाम मीम कि ये किताब एक ही रब की तरफ से है। उसका पैगाम मुनज़्ज़म है, मरबूत है। और ये आयात कुरान की सूरह का जो होना कुरान के नज्म की दलील है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने की दलील है। जैसे मोती पिरोए हुए होते हैं एक हार के लिए घड़ी के अंदर। ये अलिफ लाम मीम ये कुरान आम अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह का एक मोजज़ा है। कुरान उन्हीं अल्फाज से बना जो हम रोज पढ़ते और सुनते हैं, मगर अल्लाह ने इन्हीं सादा अल्फाज को ऐसी ताकत दी कि आज तक कोई इस जैसा कलाम नहीं ला सका। आयत नंबर 2 अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह वो हस्ती है कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं है। कुरान का ये अंदाज हम कुरान में बार बार पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। अक्सर सूरतों के शुरू में अल्लाह की वहदानियत, उसकी सिफात को बयान करके ये बात शुरू में ही जहन नशीन करवाई जाती है कि आगे जो बात भी होगी वो सब उस एक रब के हुक्म से होगी। जैसे आपको याद हो, हमने पढ़ा अल फातिहा में अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। अल्लाह कहते हैं कि ये इंसान की सबसे बड़ी भूल है कि वो अल्लाह को छोड़कर लोगों को अपना माबूद बना लेता है, उन पर एतमाद करने लगता है। इसलिए अल्लाह अक्सर आयात के एंड में, शुरू में, दरमियान में अपना तारुफ करवाते हैं ताकि लोगों को झंझोड़ा जाए, उनको रिमाइंडर दिया जाए कि भाई अल्लाह एक है और किस तरह उस हस्ती को लेना है, किस तरह उस हस्ती को लेने का तकाजा है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई भरोसे के काबिल नहीं। और असल में यहाँ यहूद, नसारा, मुशरिकीन के जो गलत अकीदे, गलत नजरियात थे, अल्लाह ने उनकी सब की इस्लाह कर दी। उनके गलत नजरियात पे अल्लाह ने बिल्कुल लकीर फेर के उसको रिजेक्ट कर दिया। अल्लाह ने कहा कि वो अल्लाह कौन है? वो पावरफुल हस्ती है, हय्युल कय्यूम, वो जिंदा जावेद और सारी कायनात को कायम रखने वाला। अल हई, हमेशा जिंदा है, उस पर मौत या गफलत तारी नहीं होती, जबकि सारी मखलूकात मरती हैं, खत्म होती हैं। कय्यूम, वो जो पूरी कायनात को थामे हुए है, सारी कायनात उसके सर पर, कायनात जर्रा जर्रा उसके हुक्म से खड़ा है। मुराद यहाँ पर अल्लाह इंसान को उसकी कमजोरी और उसकी मोहताजी जहन में उसके डाल रहे हैं कि तू पहचान है इंसान अपनी कमजोरियों को, जान के अल्लाह कौन सी हस्ती है, वो तो हई है, वो कय्यूम है, अल कय्यूम अल हई, उसी पर भरोसा करो। और ये आयत हमें कुछ जो सबक देती है वो यही कि दुनियावी सहारे, दुनियावी ताकतें सब पानी के बुलबुले की तरह आर्जी हैं। अल्लाह की कुदरत हमेशा से थी, है और रहेगी। ईमान वालों के लिए हौसला है, अगर अल्लाह जिंदा है, कय्यूम है, तो फिर मेरे लिए मायूसी की क्या गुंजाइश। वो देख रहा है, वो नोट कर रहा है, वो देख लेगा सब मामले को। एक हदीस है बहुत जबरदस्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई काम होता, कोई सख्त तकलीफ में होते, कोई परेशानी में होते, तो आप ये दुआ पढ़ा करते, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ऐ जिंदा और हमेशा रहने वाले, तेरी रहमत के वसीले से तेरी मदद चाहता है। ये एक दुआ है बहुत खूबसूरत।
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ پر ویسے بھروسہ کرنے والے بنے جیسے کہ اس کے اوپر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اس سے ویسے مانگے جیسے کہ ہمارے لیے اس سے مانگنا بنتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ اللہ جس نے دنیا کے سارے اسباب اور وسائل پیدا کیے، کیسے ممکن نہ ہو کہ وہ ہماری روحانی زندگی کی ضرورت سے بے نیاز ہوتا، اور اس نے جب قافلہ انسانیت پیدا کیا، تاریخ گواہ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ قافلہ نبوت اور رسالت بھی بھیجا۔ ہر دور میں حق کی پکار لگانے والے موجود رہے، اور یہی اس کے حی اور قیوم ہونے کا زندہ ثبوت ہے کہ اس نے ہمارے لیے اسباب کیے، اس نے ہماری ہدایت کے اسباب بنائے، اور وہ ہماری دنیا کے بھی اسباب بناتا ہے۔ اور اگر کوئی چیزیں ہمیں ان ٹائم ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں بھی اس کی حکمتیں اور اس کے امتحان کی مصلحتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں نہیں ملے گا، آگے مل جائے گا، ملے گا ضرور، دعا بیکار نہیں جائے گی۔ تو ایک دفعہ پھر دل سے پڑھیے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی ہر چیز ہم تیرے سپرد کرتے ہیں، اور تجھے اپنا مولا سمجھتے ہوئے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ تو ہم پہ رحم کی نظر فرما دے، آمین۔ آیت نمبر 3، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، ودن بریکٹ، لوگوں کو امتحان میں ڈال کر وہ ان کی ہدایت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا تھا، بریکٹ کلوز۔ اس نے تم پر اے نبی یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی، اپنے سے پہلے نازل کی گئی پیشن گوئیوں کے عین مطابق۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی۔ گویا اللہ نے اس حی، اس قیوم نے انسانوں کی روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے انہیں ہدایت دینے کا بندوبست کیا، لوگوں کو بتایا کہ دنیا ایک امتحان ہے، اس امتحان میں کامیابی صرف اور صرف اس کی ہدایت سے جڑنے میں ہے۔ اس ہدایت کو دینے کے لیے اس نے کیا کیا؟ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ آپ پر یہ کتاب نازل کی، حق جو اختلاف کا فیصلہ کر دے، جو ایسی سچی کہ جس میں جھوٹ کا نام تک نہ ہو۔ اس کتاب کا حق لے کر آنا، یہ کتاب کس طرح نازل ہوئی؟ حق لے کر۔ یہ حق لے کر کیسے آئی؟ کیا مراد ہے اس بات سے؟ قرآن کوئی کہانی، افسانہ، انسانی کلام، معلوماتی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی سچی اور اٹل ہدایت ہے، سچائی کا آخری فیصلہ ہے، زندگی کے ہر شعبے میں حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا معیار ہے۔ قرآن کا ہر حکم اور ہر بات انسانی خواہشات اور وقت کے دباؤ سے پاک ہے۔ جب کوئی چیز قرآن کے مطابق ہے تو وہی اصل حکم ہے، اور جو کوئی بات قرآن کے خلاف ہے تو چاہے پوری دنیا مل کر ثابت کر دے کہ یہ بات سچی ہے، اور اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اس سے بڑا اور کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو کہاں ہوا حق؟ جو قرآن کے مطابق ہے وہ حق ہے۔ ایک اور بات اس کے حق ہونے کے پہلو کے اعتبار سے کہ اس کے حق ہونے سے پہلے یہود و نصارہ کو جو کتاب دی گئی، انہوں نے اپنے اختلافات میں اس کتاب کی اصل تعلیمات کو گم کر دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا، اس گم شدہ تعلیم کو، اس حقیقت کو جو کس نے گمائی تھی؟ پہلے والے اہل کتاب نے۔ اللہ نے کتاب اتار کر اس گمی ہوئی حقیقت کو سامنے لایا تاکہ لوگ اللہ کے اصل دین کو لیں، اصل سچائی کو پائیں، لوگوں کے سامنے اصل حقیقت آئے، وہ اختلافات کی بھول بھلائیوں سے نکل کر اصل شاہراہ مستقیم پر آ جائیں۔ پھر فرمایا یہ نزل علیک الکتاب بالحق، حق سمجھ آ گیا کہ حق کیا ہے؟ اس میں ہدایت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے یہ حق ہے۔ اور پھر مصدقا لما بین یدیہ، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ پچھلی کتابوں میں قرآن کے آنے کی پیشن گوئیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئیاں، قرآن اس کے عین مطابق ہے، پیشن گوئیوں کے عین مطابق تصدیق کرنے والا۔ یعنی قرآن نے ان کتابوں کے بنیادی اصل عقائد کو برقرار رکھا،
ساتھ ہی اس کے جو بدلے ہوئے عقائد تھے، غلط عقائد نظریات انہوں نے شامل کیے تھے، قرآن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ مثلا تورات میں ہے کہ اللہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی کھڑا کرے گا، یعنی بنی اسماعیل ہی ہے نا، اب وہ نہیں مانتے۔ پھر انجیل میں ہے احمد یعنی مداح کے آنے کی خبر ہے جو حضرت عیسیٰ کے بعد آئیں گے، احمد کا نام کہ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ قرآن اسی وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اہل کتاب کو قرآن کے آنے پر تو بہت سیلیبریشنز کرنی چاہیے تھی، اس کو وارم ویلکم دینا چاہیے تھا، کہ اصلاً قرآن کے آنے کے بعد کیا ہوا تھا، انہی کے سر جو ہے وہ اس کی وجہ سے اونچے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی سے سب سے پہلے اس کا انکار کیا۔ ان کے سر کیسے اونچے ہو رہے تھے کہ ان کی کتابوں میں جو اس سے بھی کئی سو سال پہلے آئی تھی اس کی خبریں قرآن آ کر ویریفائی کر رہا ہے، تو اصلاً تو وہ کہتے نا کہ بہت زبردست کہ ہم کتنے سچے تھے، کتنے حق پر تھے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کوئی نئی کتاب نہیں ہے، بلکہ پچھلی آسمانی کتابوں کا تسلسل ہے، ان تعلیمات کا تسلسل ہے۔ جیسے آپ کہے نا کہ کوئی کتاب آئی ہے تو لیٹسٹ ایڈیشن آیا، تو پرانے اور لیٹسٹ میں کچھ چیزوں کو ڈال کے اس کا ایک لیٹسٹ ایڈیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن سے جڑنے کا مطلب ہے پچھلی تمام آسمانی کتابوں، دینوں، نبیوں سے جڑنا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک درخت کی جڑیں پرانی ہوں اور شاخیں بڑھتی جائیں، ویسے دین کی جڑیں ایک ہی ہیں، اور قرآن اس کی سب سے حسین، سب سے آخری، سب سے ٹاپ کی شاخ ہے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کے لیے بھی فخر کا ذریعہ ہے کہ ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں جو سچائیوں کی تصدیق کرنے آئی تھی، جو تحریفوں کو مٹانے آئی تھی، جو عقیدوں کی اصلاح کے لیے آئی تھی۔ اور فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اس نے کیا کیا، اللہ ہی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ اب تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ اب اس کو ہم روکیں گے کیونکہ اگلی آیت کے ساتھ تورات اور انجیل کی صفات کو ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 4 تو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں من قبل ھدی للناس، یہ جو تورات اور انجیل تھی نا، یہ اس سے پہلے کی آیات تھی، اللہ نے ہدایت کے لیے لوگوں کو دی۔ وانزل الفرقان، اور اب اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کسوٹی نازل کی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو معبود ہے لوگوں کا، حی اور قیوم، یاد ہوگا لاسٹ ٹائم ہم نے اس پہ بات کی تھی، کیسے ممکن تھا کہ وہ انہیں دنیا میں بھیجتا امتحان کے لیے، اور حق اور باطل کے معاملے میں، حلال اور حرام، صحیح اور غلط کے معاملے میں وہ لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ لہٰذا اس نے قرآن سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے دو بڑی کتابیں، دو بڑے سلسلے تورات اور انجیل نازل فرمائے تھے۔ اور اس میں بہت اہم سبق یہی ہے کہ ہدایت کے معاملے میں انسان کو اپنی عقل پر بے سہارا نہیں چھوڑا گیا، عقل پہ نہیں چھوڑا گیا، اس کو ہمیشہ اللہ کی طرف سے روشنی کا، نور کا، رہنمائی کا بہترین بندوبست کیا گیا۔ اس بندوبست کی بہترین مثالیں تورات اور انجیل قرآن سے پہلے موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان کیا ہے، فرق کرنے والی چیز، مراد قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا۔ کیسے؟ یہ اندھیرے اور روشنی کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ سیدھے راستے اور گمراہی کے درمیان آپ کو بتاتا ہے، پن پوائنٹ کر کے بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ یہاں فرقان کو فرقان اس لیے کہا گیا کہ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اس سے پہلے جب تورات اور انجیل نازل فرمائی تو ان کے ماننے والوں نے ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں کر دی۔ ان کے بہت سارے جو اللہ کے دیے ہوئے حوالے تھے، تعلیمات تھیں، ہدایات تھے، انہوں نے اس کو مٹا دیا، بھلا دیا، اس میں بہت زیادہ اختلافات پیدا کر دیے۔ کس میں؟ تورات اور انجیل کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں، جس کی وجہ سے پھر اللہ نے قرآن کو فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے، لوگوں کو اختلافات سے نکالنے کے لیے ایک کسوٹی بنا کر بھیجا۔ گویا قرآن ایمان اور کفر کا فرق بتاتا ہے، قرآن عبادات اور بدعات کا فرق بتاتا ہے، قرآن اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا فرق واضح کر کے بہترین شیڈز کے ساتھ سامنے لاتا ہے۔
زندگی کے کس مسئلے میں، کس مرحلے پر کون سا قدم اٹھانا ہے، کیا فیصلہ لینا ہے، کون سا فیصلہ صحیح اور کون سا غلط ہوگا، قرآن اپنی روشنی میں لوگوں کو سامنے دکھاتا ہے، سامنے لے کر آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کو اللہ نے فرقان بنا کر بھیجا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، یقیناً جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا جانتے بوجھتے انکار کیا ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ کافرو یہاں پر یہود و نصارہ جن کو تورات اور انجیل ملی تھی، انہوں نے قرآن کی سچائی جاننے کے باوجود، نبی کی نشانیوں کو سمجھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، سچ کو جان کر، دل سے پہچان کر، یعنی کہ یہ جو ان کا انکار تھا یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں تھا، یہ کسی جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ انکار ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا، ان کے تکبر کی وجہ سے تھا، ان کے حسد کی وجہ سے تھا، ان کی ضد کی وجہ سے تھا، یہ ان کا کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں لہم عذاب شدید، سنگین غلطی۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب آخری موقع ہے، آخری اصلاح کا موقع، فرقان کی شکل میں تمہارے سامنے، آؤ اور اپنا قبلہ درست کر لو، یو ٹرن لے لو، سیدھے راستے پر آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے انتہائی دردناک سزا ہے۔ اب یہ دردناک سزا دنیا میں بھی ذلت، شکست کی شکل میں، اور آخرت میں عذاب جہنم کی شکل میں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب زبردست انتقام لینے والا ہے، یعنی اللہ ہی اصل طاقتور ہے، اسی کے ہاتھ میں غلبہ ہے، وہ ایسے لوگوں کو سزا ضرور دے گا اور اس کی سزا انتقام میں بھی انصاف ہوگا۔ ان لوگوں نے اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات، ہدایات سے دشمنی کی، نہ خود آئے نہ کسی کو اس طرف آنے دیا۔ اگر اللہ ایسے لوگوں کو سزا دیے بغیر چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنی دنیا کو تباہی کے لیے چھوڑ دیا، گویا نعوذ باللہ اسے دنیا کی بقا سے، دنیا میں لوگوں کے خیر اور شر سے، اچھائی اور برائی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ امپاسبل ہے۔ رب کو نعوذ باللہ رب کے بہاف پر ایسی کوئی بات کہنا، وہ رب کون ہے؟ عزیز، زبردست ہے، وہ کوئی کمزور ہستی نہیں ہے، وہ کوئی ناتواں نہیں ہے، وہ عزیز ہے۔ اپنی اسی سنت سزا کو پھر اس نے کہا ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا ہے، یعنی وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ہم تو اللہ کی صفت پڑھتے ہیں نا، غفور الرحیم، غفور الرحیم، اللہ نے اس طرح کی آیات بھی، اس طرح کے الفاظ بھی اپنی ذات سے منسوب کیے ہیں کہ پھر جب کوئی شخص بالکل ضد ہر دھرمی کی سائڈ پہ نکل جاتا ہے، یعنی کہ جان بوجھ کے انکار کرتا ہے، پھر اللہ اس کو پکڑتا بھی ہے۔ سبق کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی جانتے بوجھتے اس کے غصے کا سبب بنتی ہے، لہذا اس کے احکام کو ماننا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ سے بڑا نہیں ہے، اللہ اس کا بدلہ، اپنا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 5 پہ آ جائیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ وہ الحی ہے، وہ قیوم ہے، اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کی، قرآن سے پہلے بھی کتابیں آئیں، پھر اب جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب شدید کی خبر اس نے دے دی، اور وہ زبردست ہے اور وہ انتقام لینے والا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اپنی شان بیان کی اللہ نے کہ بے شک اللہ سے نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ دنیا کے معاملات سے بے خبر ہے، اس سے کوئی بات دنیا کی چھوٹی یا بڑی، ایون ذرہ برابر لوگوں کے لیے وہ چھپی ہوئی ہے، وہ بہت بڑا کوئی سیکرٹ ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی سیکرٹ نہیں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ گویا اللہ کا علم کامل کیا ہے، اس کی شان، اس کی آن بان عظمت کیا ہے، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، نہ صرف انسانوں کے اعمال کو بلکہ ہر مخلوق کی چھوٹی بڑی حرکت کو، کائنات کے ذرے ذرے کو، مٹی کے نیچے چھپا ہوا ایک بیج تک وہ جانتا ہے کہ کب اس نے اگنا ہے، کب اس نے پھل دینا ہے، کب وہ ضائع ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، کس
किस दिन बारिश होगी, उस बारिश के कतरे, कौन कौन सा कतरा कहाँ कहाँ गिरेगा, हर चीज को जानने वाला वो है। किस परिंदे के घोंसले में अंडा होगा, वो अंडा बार होगा, बच्चे निकलेंगे और वो फिर बच्चे जिंदा रह पाएंगे और वो मजीद परिंदे बनेंगे, और किस परिंदे का अंडा वहीं पर ही जाया हो जाएगा। सितारों, कहकशाओं की तादाद, हर चीज अल्लाह के इल्म में है। कौन सी चीज ऐसी है कायनात के अंदर कि जिसको कोई पिन पॉइंट कर सके कि हाँ जी हाँ, ये तो अल्लाह को नहीं पता होगी यकीनन। ऐसी कोई चीज बनी ही नहीं। क्यों? इसलिए कि बनाई जो उसने है, तो बनाने वाला ही नहीं जानेगा तो फिर कौन जानेगा। तो अल्लाह कहते हैं कोई चीज उसे ओझल नहीं है। तो बस यहाँ से जो हमें लेसन मिलता है वो बहुत बड़ा है, कि हमें पता हो कि मेरा रब सब कुछ जानता है, हर चीज उसके नोटिस में है, हर चीज वो जानने वाला है। तो फिर अगर मेरी जिंदगी में कुछ परेशानियां हैं, मेरी कुछ महरूमियां हैं, कुछ मेरी जिंदगी में मसाइल हैं, कुछ मेरी दुआएं हैं, जहां मेरे आंसू बह रहे होते हैं, कोई देखे ना देखे, कोई उसको उसको कंपनसेट करे ना करे, कोई मेरी मदद करे ना करे, कोई मुझे उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े या ना बढ़े, कोई मेरा हाथ थामे या ना थामे, मेरा असल हाथ थामने वाला मेरा अल्लाह, जो मेरी हर बात को जानता है, हर चीज उसके नोटिस में। जब कायनात के जर्रे जर्रे की हर चीज वो जानता है, तो मेरी जिंदगी का जाहिर, मेरी जिंदगी का बातिन, मेरी जिंदगी का माजी, मेरी जिंदगी का हाल, मेरी जिंदगी का मुस्तकबिल क्या उसके इल्म में नहीं है? क्या मेरी खुशियां, क्या मेरे गम उसके नोटिस में नहीं है? जब वो देख रहा है तो वो फिर मामलात भी संभाल लेगा। तो मैं अपने मामलात उसके सुपुर्द करना शुरू कर दूं, मैं अपनी इस्लाह कर लूं, और फिर मैंने क्या करना है, मुझे उसका किरदार तो नजर आ गया अपनी जिंदगी में कि वो हर चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से देख कर नोट कर रहा है। वही है एक हस्ती, वही है एक खाली सहारा जो मुझे कहीं हाथ मेरा पकड़ सकता है। तो मेरे हिस्से का काम क्या है कि मैं उसका बंदा बनने की कोशिश में लग जाऊं। उसके हिस्से का काम ये है कि वो मुझे पकड़े, वो मुझे खींचे, वो मुझे निकाले, वो मेरी मदद करे, क्योंकि वो हर चीज जानता है मेरे बारे में, कोई इंसान दुनिया का नहीं जानता। और मेरे हिस्से का काम क्या है कि मैं उसका बंदा बनने की कोशिश करूं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हम सही मायनों में उसके इल्म को, उसकी अजमतों को जान सकें और खुद अपने आप को उसका बेहतरीन बंदा बना सकें। आयत 6, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही तो है जो रहम मादर के अंदर तुम्हारी सूरत गरी अपने तरीके के मुताबिक करता है। इल्म की बात पढ़ रहे थे ना अभी, पिछली आयत में क्या पढ़ा कि इल्म, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है, उसी को ही आगे लेकर आए कि इसके इल्म में क्यों ना हो, उसी ने तो सब पैदा किया। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, उसी ने ही तो तुम्हारी सूरतें बनाई हैं रहमों के अंदर, वो कैसे बेखबर ला इल्म हो सकता है? नाउज़ुबिल्लाह, हर चीज जानने वाला है। युसव्विरुकुम फिल अरहाम, कैसे बनाता है? आपको मालूम ही है ना कि नुतफा बनता है, फिर अलका, अलका कहते हैं जोंक नुमा चीज होती है, फिर मुज़गा बनता है, गोश्त का लोथड़ा, फिर हड्डियां, फिर गोश्त के ऊपर चढ़ता है, फिर शक्लो सूरत बनती है, फिर उसके अंदर रूह फूंकी जाती है। इतनी तारीकी में, इतनी परफेक्शन के साथ, 3 तहों के अंदर, अंधेरों के अंदर इतनी जबरदस्त परफेक्शन के साथ सीनरी बनाई जाती है। ऐसा तो नहीं होता नाक कान की जगह लग जाए, कान नाक की जगह लग जाए, आंखें पाँव के नीचे आ जाए, पाँव सर के ऊपर चल जाए, यानी कभी आपने ऐसी कोई मखलूक नहीं देखी। कुछ आजमाइशों के तौर पर कुछ लोगों की बच्चे पैदा होते हैं, वो अजीबो गरीब किस्म की मखलूक होती है, वो अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। लेकिन ओवरऑल 99.9% हम देखते हैं कि वो तख्लीक कितनी परफेक्शन के साथ करता है, कैसे आज़ा बनाता है, कैसे दिल की धड़कन शुरू होती है, कैसे जिस्म के अंदर, बच्चे के अंदर खून की गर्दिश शुरू होती है, कैसे उसका ब्रेन जो है वो काम करना शुरू कर रहा होता है, और वो माँ के पेट के अंदर रहते हुए बाहर की दुनिया को महसूस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बाहर की दुनिया के, माँ के जज्बात और एहसासात से वो मुतासिर हो रहा होता है। इतना छोटा सा बच्चा, कैसे शऊर अल्लाह ताला ने उसको अता किया। याद रखिए कि माँ बाप तो उसे दुनिया में लाने का एक जरिया है, असल खालिक, असल डिजाइनर हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, असल डिजाइनर वो है। किसी को खूबसूरत बनाना है, किसी को कम खूबसूरत बनाना है, किसी को बेहतरीन सलाहियतें देनी है, किसी को जरा कम सलाहियतें देनी है, किसी को कमजोर बनाना है, किसी को ताकतवर बनाना है। ये सब अल्लाह कैफ़ यशा वो करता है।
وہ جیسے چاہتا ہے. ہماری تخلیق کوئی ایکسیڈنٹل معاملہ نہیں ہے دنیا کے اندر، بلکہ یہ اللہ کی پریسائز پلاننگ ہے، زبردست قسم کی. ہر انسان اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. اب یہاں اصل میں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی جو نصارہ ہیں ان کے عقائد کی نفی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو بھی رحم مادر میں اللہ نہیں بنایا تھا. جیسے تمام انسانوں کو بنایا گیا، وہ معبود کیسے بن گئے؟ وہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. یہ ساری تخلیق کسی اور کی قدرت نہیں بلکہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. اس کی ذات، اس کی قدرت نعوذ باللہ کوئی اندیکھی طاقت نہیں ہے بلکہ مکمل حکمت کے ساتھ ہے. لا الہ الا ہو، وہ اکیلا تنہا بادشاہ، خالق معبود وہی ہے. عزیز، اس کی قدرت اتنی زبردست کہ کوئی اس کے فیصلے اور نظام کو روک نہیں سکتا. انسان کی تخلیق اور اس کی شکل و صورت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. مشرکین کے جھوٹے معبود بالکل بے بس ہیں. اصل غالب کون ہے؟ صرف اللہ. حکیم ہے وہ، حکمت والا، ہر کام صحیح موقع اور صحیح طریقے سے کرنے والا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کے مراحل، جو مختلف سٹیجز ہیں بچے کے پیدائش کے، اس سے اس کی حکمت جھلکتی ہے، اس کی عظمت جھلکتی ہے. یہ بتاتا ہے کہ اس کی تخلیق بے مقصد نہیں بلکہ بہت زیادہ با مقصد ہے. لہذا اے نہ ماننے والو، اے مجرمو، جان لو کہ جس العزیز الحکیم نے تمہیں یہ کتاب دی، اس کے ذریعے تمہیں آخری درجے تک اپنا پیغام پہنچایا. اب اگر تم نہیں مانو گے تو وہ بس تمہیں مہلت دے رہا ہے، پکڑ کر وہ رہے گا. اور اس کی سزا آیت 5 کے اینڈ میں ہم نے پڑھ لی کہ وہ زبردست بھی ہے اور وہ بہت زیادہ سزا دینے والا ہے. تو بس تم اپنے آپ کی اصلاح کر لو. لیسن کیا ہے کہ اللہ نے جس کمال کے ساتھ ہمیں بنایا، ہم نے اپنی تخلیق پر، کائنات کی تخلیق پر، اس کو گہرائی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ہمیں اپنے رب تک پہنچنا ہے. دل میں رب کا شکر، دل میں رب کی محبت کو پیدا کرنا، محبت جگانی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر، جیسے ابھی ہم نے آج کا لیکچر شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے دنیا والوں کے لیے ہدایت نامہ پہلے قرآن سے کیا بھیجا، اور اب دنیا والوں کے لیے اللہ نے قرآن بھیج دیا. تو ہمیں اللہ کی بہترین مخلوق، بہترین شاندار مخلوق بن کر، بہترین تخلیق بن کر اس قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، غور و فکر کے ساتھ جڑنا ہے، فرقان کے ساتھ جڑنا ہے، فرقان کے ساتھ اپنے تعلق کو خوبصورت بنانا ہے. یہ جو اللہ اپنی یہاں شانیں بیان کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصل میں لیسن دے رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا، کیا کیا بندوبست کیا. لہٰذا اب تمہارے حصے کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آؤ اور میرے کلام سے جڑ جاؤ. اللہ ہمیں جڑنے والا بنائے، آمین. آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. اے نبی، وہی اللہ ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، اس میں محکم آیات بھی ہیں. ہن ام الکتاب، جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہے. وہ اخر متشابہات، اور ان کے علاوہ ایسی آیتیں بھی ہیں جو متشابہات میں سے ہیں. اب انکار کرنے والے کس طرح انکار کر رہے ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس آخر بہانہ انکار کے لیے؟ بہانہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اے نبی آپ پر یہ کتاب اتاری. وہ اللہ کون ہے؟ حی، قیوم، عزیز، حکیم، ذو انتقام. اب اللہ اس کتاب کا تعارف ایک اور زبردست پہلو سے کروا رہے ہیں کہ اللہ نے جو کتاب ہے نبی آپ پر نازل کی، اس میں دو طرح کی آیات ہیں. نمبر 1 آیات محکمات ہیں، اور دوسری وَأُخَرُ متشابہات، دو طرح کی آیات ہیں. محکمات جو اس کتاب کی اصل یعنی ساری تعلیم کی بنیاد ہے. متشابہات جن کی حقیقت مکمل واضح نہیں ہے، غیر واضح ہے، مکمل واضح نہیں ہے. اب اس کی تفصیل، محکمات پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر آیات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. محکمات ایسی آیات جن کا مفہوم بالکل سیدھا ہے، لازمی ہدایات ہیں اللہ کی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے. مثلا اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں نماز قائم کرو، لوگوں زکوٰۃ ادا کرو. یہ حکم بالکل واضح ہے، اب اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. مطلب واضح ہے اس کا. اللہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کھانا پینا، نکاح، طلاق، جہاد، قتال، غیبت، جھوٹ، چغلی، گواہی، انصاف، مساوات،
سارے احکامات بالکل کلیئر کٹ کر کے دیے، ایسے دیے کہ ان میں نہ کوئی الجھن، نہ کوئی شک، بہترین شریعت کی چیزیں ہیں. آپ پڑھتے جائیں، آپ سیکھتے جائیں، آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. اللہ کوئی تذکیر دے رہے ہیں، تذکیری آیات دے رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہوتی ہے بندے کو، عام سے عام بندے کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اور متشابہات جن کا مطلب فوری طور پر واضح نہیں ہوتا، میں نے کیا کہا؟ فوری طور پر واضح نہیں ہوتا، یا ان کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے. مثلا غیب کی خبریں، قیامت کے دن کا حشر، ہماری وہاں حاضری، اللہ کی صفات، اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، جنت جہنم کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں، پھر ان کی روحوں کو رزق ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر اللہ نے پہلے انسان کی تخلیق کر کے اس میں روح پھونکی، پھر عہد الست ہوا، تمام انسانوں کی روحوں کو اس نے اکٹھا کیا، پھر ان تمام روحوں کی ملاقات اس کے حضور ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر بن باپ کے پیدا ہوئے. یہ ساری کی ساری کون سی چیزیں ہیں؟ متشابہات، جن کا مطلب فوری طور پر واضح نہیں ہوتا، یا ان کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہوتی ہے. گویا محکم آیات ہن ام الکتاب، یہ اصل بنیاد ہے کتاب، ایمان عمل صالح کے لیے ضروری. اور وہ اخرو متشابہات، متشابہ، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہ جھگڑے نہ شک کریں، بلکہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. ہم ان تمام باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، خواہ ان کی حقیقت ہمیں سمجھ آئے نہ آئے. متشابہات میں بعض اوقات مثال دے کر سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں کھانے کو پھل ملیں گے جیسے تمہاری دنیا کے پھل، لیکن وہ پھل کیسے ہوں گے، ان کی حقیقت کیا ہوگی، وہاں پھلوں کا رنگ کیا ہوگا، اس کا مزہ کیا ہوگا، اس کی خوشبو کیا ہوگی، اس کا ڈیزائن کیا ہوگا، وہ دنیا کے پھلوں کے بارے میں وہاں پہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اصل چیز کیا ہو. لیکن ایک مثال دے کر ہمیں سمجھا دیا گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم لائٹس کو آن کرتے ہیں تو کیسے یہ بلب روشن ہو جاتے ہیں، ٹیوب لائٹس روشن ہو جاتی ہیں، فانوس روشن ہو جاتے ہیں، یہ کمکمے جسے کہتے ہیں روشن ہوتے ہیں. لیکن اگر آج سے 200 سال پہلے کوئی کہتا کہ ہم ایسے چراغ جلا دیں گے جن میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، سوچے کتنا انسان کو حیرانگی ہوتی. یہ چراغ تو اس وقت جلتے تھے لیکن تیل سے جلتے تھے نا. تو اللہ نے کہا کہ بھئی ایک ایسے تیل، اگر بندہ دنیا میں اس وقت سمجھاتا کہ آنے والے دنوں میں سالوں میں ایسے چراغ جلیں گے بغیر تیل کے، تو انسان کے عقل میں نہیں آتا. یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں متشابہات کے حوالے سے کہ اصل حقیقت میں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے، جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، ایسے ہی تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی حقیقت کو نہیں جان سکتے. اب یہ معنی بغیر کسی شک کے سمجھ جاؤ. متشابہات کا اعلان یہ ہے، تقاضا یہ ہے، اس کی اصل حقیقت جان لے کہ ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری عقل کی وہاں رسائی نہیں ہے، نہ ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ ہمارے کان ابھی بنے ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے لیے. وہ ہوں گی اپنے ٹائم پہ ہوں گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو آج سے 200 سال پہلے کی مثال دی کہ چراغ جلتے تھے دیے، آج بجلی نے اس کی جگہ لے لی ہے. اس وقت کوئی کہتا کہ سمجھا کے بھی نہیں سمجھ آنے کی، تو مان لیں جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دنیا ہے اور اس دنیا میں یہ ساری چیزیں ہوں گی، مان لیں. کوئی الجھے بغیر، جھگڑے بغیر، بحث کیے بغیر، شک کیے بغیر. لیکن یاد رکھ لیجئے، یہ اگر متشابہات ہمیں اللہ نے نہیں، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں بھی دیکھی جا رہی، ہمارے ایک تجربے میں نہیں آ رہی. کہ محکمات تو ہم تجربہ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کا، متشابہات کا نہیں ہے معاملہ. تو اگر ہم نے تجربہ نہ کیا، ہم نے اس کو بن دیکھے مان لیا، تو قرآن کے غور و فکر پر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس محکمات موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں زیغ ہے، زیغ جن کے دل پھرے ہوئے ہیں. زیغ دو معنی ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم اس کے اندر. نمبر 1، دل کا سیدھے راستے سے ہٹ جانا، کجی. نمبر 2، سکوت کہتے ہیں ایک سیدھی چیز کا یوں ٹیڑھا ہو جانا کہ بس اب گری کہ اب گری.
ہے سیدھی تھی، وہ ٹیڑھی ہو گئی، بالکل جھک گئی ایک سائڈ پہ، تو اب گری کہ اب گری، زیغ ایسے کہتے ہیں۔ مطلب ایک ایسا دل کا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جس میں انسان سیدھی بات سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کر لیتا ہے، جیسے سیدھی کھڑی لکڑی ہلکے ہلکے جھک کر گر ہی جاتی ہے آخری کار۔ یہ زیغ ویسے تو گمراہوں کی عام بیماری ہے، لیکن اہل کتاب یہود اس مرض میں بہت شدت سے مبتلا تھے۔ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ شروع سے ہی اس بیماری کا شکار تھے۔ خاص طور پر ان کا جرم بہت سنگین ہوا کہ پیغمبر کی موجودگی میں بھی وہ اس بیماری سے باہر نہیں نکلے۔ کس بیماری سے؟ زیغ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں یہ بیماری تھی، ٹیڑھے پن کی بیماری، ٹیڑھا ہی سوچتے تھے، نیگیٹو ہی رہتے تھے، الٹی سائڈ پہ ہی چلتے تھے۔ لیکن کہ سورج جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے تو وہ کہتے تھے نہیں مغرب، تو ہر بات انہوں نے الٹی کرنی ہوتی، اسی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے شکار ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ اس میں سے ہمیشہ متشابہات کے در پہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ پیدا کریں اور اس لیے کہ ان کی حقیقت معلوم کریں۔ یہود، نصارہ، منافقین مسلمانوں سے بحث کرتے ہیں، محکمات چھوڑ کر، واضح آیات چھوڑ کر، متشابہات کو بنیاد بنا کر شبہات ڈالتے، مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے، سوال پر سوال کرتے، سیدھے سادے مسلمانوں کے ایمان میں شک ڈالتے۔ ان کا محبوب ترین مشغلہ کیا تھا؟ فتنہ پیدا کرنا، ابتغاء الفتنہ۔ مثلا قرآن میں ہے کہ قیامت کا ایک دن اللہ کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوگا، پھر ایک جگہ آتا ہے کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو نا قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ ایک آیت اصل میں قرآن کے دن کی طوالت بیان کر رہی ہے، جبکہ دوسری آیت دنیا کے حساب کے مقابلے میں اللہ کے دن کا تصور دے رہی ہے، دونوں میں تضاد ہے ہی، لیکن یہ لوگ تضاد ڈھونڈ کر یہ فتنہ پیدا کرتے۔ مثلا پھر قرآن میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ کا ذکر، یہود کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جسم بھی ہوگا، اور پھر اگر جسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری طرح کی مخلوق ہے۔ اس طرح کے فتنے یہ لوگ پیدا کرتے، یہ ان کی بیماری تھی، یہ ان کا مرض تھا، یہ کہتے ہیں نا ان کی خصلت تھی، عادت تھی، نیچر تھی۔ پھر وابتغاء تأویلہ، وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں ہر غیبی چیز کی حقیقت کھول کر بتائی جائے۔ مثلا جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ اچھا اللہ کا ہاتھ کس قسم کا ہوگا؟ اچھا روح کی حقیقت بتاؤ نا، کہاں سے آئی کہاں گئی، کیا ہوتا ہے روح کے ساتھ؟ ان تمام سوالات کا مقصد ہرگز سچ جاننا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مقصد کیا ہوتا تھا؟ فتنہ پیدا کریں، کیونکہ یہ لوگ نصارہ جو ہے نا وہ متشابہ آیات کی حقیقت کو جاننے میں دلچسپی لیتے تھے، اس کی تعویل کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تعویل جیسے کوئی چیز سامنے ہو لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت چھپی ہو، تو اس حقیقت کو سمجھنے یا بیان کرنے کو تعویل کہتے ہیں۔ مثلا سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تھا نا، آپ نے دیکھا تھا کہ ستارے اور چاند جو ہے نا وہ سورج کو سجدہ کریں۔ سورہ کے آخر میں جب اس خواب کی حقیقت آپ نے بتائی، بھائیوں نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو کہا کہ یہ تھی میرے خواب کی تعویل، یعنی ایک تو وہ خواب تھا سورج کو سجدہ کیا جا رہا ہے، چاند اور ستارے، پھر جب بھائیوں نے سجدہ کیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تھی میرے اس خواب کی تعویل، یعنی اصل حقیقت۔ یعنی متشابہات کا اصل مطلب اللہ جانتا ہے، انسان صرف اس کی ظاہری مختصر تشریح کر سکتا ہے، آخری حقیقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تعویل وہی بتائے گا، حقیقت موجود ہے، سامنے نہیں ہے، پیچھے ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کو سامنے لانا یا بیان کرنا تعویل کہلاتا ہے۔ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اس کے برخلاف جو لوگ اس علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ والراسخون فی العلم، سبحان اللہ، بہت شان والے لوگ ہیں جن کا علم ہلکا پھلکا سطحی نہیں ہوتا۔
بلکہ مضبوط ہوتا ہے، گہرا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ یہ وہ اہل علم ہے جو محکم آیات کو سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو سینے سے لگا کر چلتے ہیں۔ متشابہات کے بارے میں عاجزی سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم متشابہات کو بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں جب محکمات ہمارے رب کی طرف سے ہیں تو پھر متشابہات بھی ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وہ دونوں کو اپنے پروردگار کا عطیہ سمجھ کر دونوں پر یکساں ایمان رکھنے والے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو اہل عقل ہی سمجھتے ہیں۔ نصیحت صرف کون حاصل کرتے ہیں؟ عقل والے، عقل والے، جاننے والے۔ یاد رکھیے کہ ہماری عقلیں، ہمارے علم محدود، اللہ کا علم لامحدود۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ننھی منی عقلوں سے ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم یقین کامل رکھیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے غیب ہے، جس کی حقیقتیں، جس کی تعویل اس دنیا میں جا کر ہمارے سامنے آئے گی۔ حقیقت موجود ہے، ادھر آ نہیں سکتی۔ ہم ڈیزائن ہی نہیں کیے گئے اس دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کے 9 ماہ، وہ ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا وہاں اس دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ وہاں کا ٹائم ڈیوریشن وہاں کا ہی ٹائم ڈیوریشن ہے۔ تو لیسن کیا ہے؟ دعا مانگے۔ یہاں کہا نا اللہ نے وما یذکر الا اولو الالباب، اہل عقل ہی حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اولو الالباب میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں نصیحتیں لینے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ اللہ ہمارے ذہنوں کو روشن کر دے، ہمارے یو ٹرن دلوا دے حق کی طرف، محکمات کی طرف، اور ہم اللہ واضح چیزوں کو لینے والے بنے، اور جو اس طرح کی آیات ہیں متشابہات، انہیں مان کر ان کی حقیقت کو دوسری دنیا میں سمجھنے کے لیے اٹھا رکھیں۔ آمین۔ آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ یہ جو راسخون فی العلم ہے نا آیت 7 کے اینڈ میں، ان کی صفات ہم پڑھ رہے تھے۔ اب آیت 8 میں مومنین صالحین کے ممکنہ خطرے، ان کے لیے جو ممکنہ خطرہ تھا ہدایت کے بعد دل کا بہک جانا، اس سے بچاؤ کی دعا۔ گویا پہلے اللہ نے مسئلے کی نشاندہی کی۔ کون سا مسئلہ؟ زیغ فی قلوبہم، زیغ، ان کے دلوں میں کجی ہے۔ عام لوگوں کی بات ہوئی نا، نارمل لوگوں کی بات ہوئی۔ کچھ لوگ اس فتنے میں خود بھی پڑتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ خطرہ ہے۔ اب آیت 8 میں مومنوں نے کیسے درخواست پیش کرنی ہے؟ راسخون فی العلم کیا کرتے ہیں؟ اولو الالباب اپنے رب سے کیسے دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں اس زیغ سے بچانا، اللہ ہمیں دل کی کجی سے بچانا، اور بہت سی اور چیزیں بھی ہیں یہاں پر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، تزغ زیغ، ہمیں ٹیڑھا ہونے سے بچانا، اللہ راستے سے ہٹنے سے بچانا۔ کب؟ بعد اذ ہدیتنا، او اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچانا، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف جانے سے بچانا، ہمارے دلوں کو، ہماری امنوں کو کجی میں نہ ڈالنا۔ یاد رکھیے کہ ہدایت ملنا کافی نہیں، بلکہ اس پر استقامت بھی ضروری ہے۔ اور انسان کے دل، وہ تو سب سے زیادہ بدلنے والی چیز ہوتی ہے، ہمیشہ ایک حالت پر قائم نہیں رہ سکتا، اس کی ڈیزائننگ ایسی ہے۔ ایک لمحے میں وہ ہدایت پر ہوتا ہے، دوسرے لمحے میں وہ غائب ہدایت، وہ گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اسی لیے قلب کو عربی میں پلٹنے، الٹنے اور پلٹنے کو کہا جاتا ہے، یعنی دل کا حال پل بھر میں پلٹ سکتا ہے، بدل سکتا ہے۔ جیسے ہوا کا جھونکا آتا ہے تو پتا جو ہوتا ہے، چھوٹا سا پتا، کبھی وہ ادھر گرتا ہے، کبھی وہ ادھر ہوتا ہے، تو ایسے ہی حال دل کا ہے۔ خیالات آتے ہیں، جذبات آتے ہیں، ایک لمحے میں پتے کی طرح دل جو ہے نا وہ اڑنا شروع ہو جاتا ہے، دل اڑنا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ابھی آپ کہاں یقین کی اس شان پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہاں آپ بے یقینی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ اوپر نیچے زندگی کے اندر اور دل کے ساتھ خاص طور پر یہ سچویشن آ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر مانگی جانے والی دعا ہم بھی مانگ لیتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ایک اور دعا بھی آپ فرمایا کرتے اور صحابہ کو بھی تلقین کیا کرتے، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھی راہ پر جما دے۔
دل کا سیدھی راہ پر رہنا صرف اور صرف اللہ کے بے انتہا فضل کا نتیجہ ہے. بندہ جتنی بھی کوشش کر لے نہیں رہ سکتا، اللہ کی مدد آتی ہے. ایمان کا گھر دل ہے. ایمان کہاں رہتا ہے؟ ایمان کہاں ڈیرے ڈالتا ہے؟ دل کے اندر. اور وسوسوں اور شیطان کا گھر بھی دل ہی ہے. دنیا کی خواہشات، فتنے، وہ بھی وہیں پہ آ کر ٹھہرتے ہیں، پھسلتا ہے انسان کا دل. لہٰذا آج کے فتنوں کے دور میں جبکہ ہر جگہ گمراہی کی آوازیں ہیں، یہ دعا ہمارے لیے ڈھال ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. آمین الہی. ہدایت ملنے کے بعد بھی اے اللہ ہم تیری رحمت کے، تیری توفیقوں کے محتاج ہیں. اللہ ہمارے دلوں کو تھام لے. اللہ ہمارے دلوں کو الٹنے سے بچا. اللہ ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف جانے سے بچا. ہماری اولادوں کو بچا، ہمارے نسلوں کو بچا، ہمارے پیاروں کو بچا. اللہ وہب لنا من لدنک رحمہ. اور اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت عطا فرما دے. ہدایت کے بعد سب سے بڑا خطرہ کہ انسان کسی بھی لمحے ٹرن لے اور ہدایت سے فوراً گیا گمراہی کی طرف. یہاں رحمت الہی انسان کو تھام لیتی ہے. رحمت کیا ہے؟ اللہ کی خاص عطا جو انسان کو خیر کی طرف لے کے جاتی ہے اور شر سے بچا لیتی ہے. رحمت کے لفظ کو مزید کھولیں تو یہ دینی توفیق ہے، یہ مغفرت ہے، اس میں دنیاوی نعمتیں ہیں. یہاں خاص طور پر رحمت ہدایت ہے، دل کی ثابت قدمی ہے، عمل کی ثابت قدمی ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. اے اللہ اپنے حضور سے، اپنے جناب سے، اپنے خزانوں سے اپنی رحمت عطا فرما. اور رحمت کیا ہے؟ کہ دل کو جما دے، ٹکا دے، ثابت قدمی عطا کر دے. یہی وجہ ہے کہ نبی کی سنت بار بار دل کی استقامت کی دعا مانگتے تھے. کون؟ نبی. ہم تو ہم کہتے ہیں ہم نے کیا مانگنی ہے، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس. ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھوا دیا تھا، ہمارے کانوں میں اذان دیتی تھی، دنیا میں ہم نے خود پڑھا نہ پڑھا، مسلمان گھرانوں میں رہتے ہیں بس کافی ہے. دیکھیں نبی بار بار مانگ رہے ہیں، آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. آپ کہہ رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اللهم مصرف قلوب صرف قلوبنا على طاعتك. دل کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب اس دعا کے انداز میں اللہ سے دو چیزیں، ضروری چیزیں ہیں جو مانگی جا رہی ہیں. مانگنا سیکھ لیجئے، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ یہ مانگنی ہوتی ہیں چیزیں. ہم نے اپنے ارد گرد پرچار کیجئے اس کا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا نمبر 1. نمبر 2 وهب لنا من لدنك رحمة. راسخین فی العلم، اولو الالباب، وہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، دین کے معاملے میں بے پرواہ نہیں ہے کہ خام خواہ شکوک و شبہات کو بلاوے بھیج کر بلائیں. وہ اپنے ایمان اور اسلام کو خطرے میں نہیں ڈالتے بلکہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے برابر اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے قدموں کو اکھڑنے نہ دے. اور خاص طور پر جب فتنوں کا حملہ ہو وہ اپنے وہاب رب سے کہتے ہیں کہ ہمیں روحانی مدد بھیج اللہ. اللہ ہمارے قدموں کو پھسلنے سے بچا. کیوں؟ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے. وہاب، بہت زیادہ دینے والا، بار بار دینے والا، بغیر حساب دینے والا. دیکھیں کیا شان ہے. میں نے کیا بولا؟ بہت زیادہ دینے والا، بار بار دینے والا، بغیر حساب دینے والا. ہمارا رب تو اتنی اونچی شان والا ہے، اس کو چھوڑ کے کدھر بھاگتے ہیں ہم ادھر ادھر، کدھر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا صفاتی نام ہے جو ہبہ، عطیہ اور بخشش سے نکلا ہے. بندہ یہ دعا مانگ کر عاجزی سے اعتراف کرتا ہے اللہ ہم تیری نعمتوں کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو سب سے بڑا ہے دینے والا. اللہ یہ صرف تیری تعریف نہیں ہے بلکہ ہم تجھ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں. الہی تو ہی اصل عطا کرنے والا ہے. اللہ ہمارے دل سیدھے رہیں گے تو تیری عطا سے، ہم گمراہی سے بچیں گے تو تیری توفیق سے، رحمت ملے گی تو تیرے کرم سے. اے وہاب، اے وہاب، اے دینے والے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تو ہمیں اپنی رحمت سے ہدایت دے. ہم تیرے فضل کے بھوکے ہیں، تیرے بغیر ہمارا وجود بالکل بے بس اور خالی ہے. اللہ ہماری یہ دعا قبول فرما. ایک دفعہ دعا مل کر پڑھتے ہیں، پورے شعور کے ساتھ پڑھیے، اپنے پیاروں کے لیے پڑھیے، تمام مسلمان
یہ پڑھیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اب اس دعا کو اپنی روزمرہ دعاؤں میں شعور کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ ضروری کہ کوئی پتہ نہیں زندگی کا کوئی فتنہ کہاں سے اٹھے اور کس طرف لے جائے۔ آیت نمبر 9 ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایسے دن میں جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب راسخین فی العلم کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں آیت 8 میں۔ اب وہی اہل ایمان مزید یقین کا اظہار کرتے ہیں جو ان راسخین کے اندر، ان جو اولو الالباب ہیں ان کے اندر آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ یہ یقین دل اور عقل دونوں کا اصلی پاسبان ہے۔ اب یہ نہ ہو نا یقین تو دنیا کی ہر چیز کھیل تماشا بن جاتی ہے، سہل بازاری بن جاتی ہے۔ اور جن کے اندر یہ یقین ہوتا ہے وہ زندگی میں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، اور یہ قدم پھونک پھونک کر رکھنا، یہ احتیاط انہیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ایسے دن میں جمع کر کے رہے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ، حقیقت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کی آپ سے ملاقات طے ہے، اپوائنٹمنٹ طے ہے، خاص وقت خاص جگہ اللہ ہم وہاں پہنچ جائیں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، یہاں وہاں سب ہوں گے، تنہا نہیں ہوں گے۔ جامع الناس، سارے کے سارے، سب خاندان، ساری اقوام، کوئی پردہ نہیں ہوگا، سب چھوٹے بڑے اکٹھے ہوں گے اس میدان کے اندر۔ اپوائنٹمنٹ تو ہے، وقت بھی مقرر ہے، ہمیں نہیں اس نے بتایا، اس کے ہاتھ ہے۔ یہ بھی متشابہات ہے، اصل میں موجود ہے۔ تعبیر اس دن پتہ چلے گی جس دن سارے کھڑے ہوں گے اس کے حضور۔ اللہ اس دن تو چھوٹے سے چھوٹا عمل، غیبت کا ایک بول، ستیہ کی ایک مسکراہٹ بھی ہمیں پتہ ہے اللہ سامنے کھول لی جائے گی۔ اس دن تیرا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، نہ سفارش نہ دھونس، صرف سچائی کام دے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقینا اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مومنین کے دلوں کو سکون اور حوصلہ دینے والے آیت کا یہ حصہ کہ دنیا میں تو لوگ اکثر وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، کبھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں، کبھی وہ کمزور ہوتے ہیں، وعدے پورے نہیں کر پاتے۔ اللہ کی ذات ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ وہ جو وعدہ کرتا ہے اسے ضرور پورا کرتا ہے، چاہے وہ وعدہ اللہ کی جنت ہو، اللہ کا انعام ہو، اللہ کی رضا ہو، یا پھر وعدہ عذاب یا حساب ہو۔ سورہ نساء کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم عنقریب انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کون ہے؟ ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، سورہ نساء آیت 122 میں۔ تو اب سبق کیا ہے یہاں سے؟ کہ اپنا مسلسل محاسبہ اس یقین کو دل میں بسا کر کرنا ہے کہ جو لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جو اپلوڈ کر رہے ہیں، جہاں فیس بک، جہاں انسٹاگرام، جہاں واٹس ایپ، جہاں یوٹیوب چینل، جو فون کالز، جو میسیجز، سب کچھ کے اوپر جو دیکھا پڑھا سنا لکھا پھیلایا جا رہا ہے اس کا میسج کیا ہے؟ یہ سب چیزیں میرے ساتھ میرے رب کے حضور پیش ہونے والی ہیں۔ ہر روز انسان خود سے سوال کرے کیا کیا جا رہا ہے، کس انداز میں کیا جا رہا ہے، ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ جب مومن کو یقین ہوگا کہ اللہ کے حضور جمع ہونا ہے تو آج کا کام کل کی عدالت کے معیار پر پورا اترنے کے لیے پھر وہ بہترین پرفیکشن کے ساتھ کرے گا، اور ویسے بھی آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑے گا۔ اور اللہ کے وعدوں پر یقین رہنا، یہ سبق ہے نا کہ وہ دن آ رہا ہے جس دن ظالموں کی پکڑ لازمی ہے۔ اگرچہ دنیا میں وہ آزاد نظر آ رہا ہے، ایک عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، ہر ایک عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ مجھے اللہ کے حضور حاضری دے کر اپنی وہاں پر جواب دہی کرنی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس دن کا یقین عطا فرمائے۔ یہاں پہ اب اس کو ہم روکیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔